बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, ये हमारी तीसरी वीडियो है इस सिलसिले की जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुनिया का निज़ाम कैसे चलता है। हमने पिछली दो वीडियोज़ में आपको एक ओवरव्यू, एक सरसरी तौर पर समझाने की कोशिश की कि एक आम आदमी की नज़र में अगर दुनिया के इस निज़ाम को समझना चाहें कि दुनिया की ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, उसके चार अनासर हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। एक मज़हब, जिस पर हमने पहले वीडियो में बात की, दूसरा मईशत यानी कि माशियात, और तीसरा जो है सियासी रुख जो आज हम बात करेंगे, और चौथा रूहानियत जिसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि दुनिया को सियासत कंट्रोल कर रही होती है। हर मुल्क के सियासी लोग जो होते हैं वो लीडरान होते हैं और इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है जो आवाम की नज़र में पेश की जाती है, और आवाम जिस गलतफ़हमी का शिकार होती है उसको लगता है कि लीडर जो हैं, हमारे सियासी लीडर जो हैं, वो सियासत के ज़रिए या सियासत उनको कंट्रोल कर रही है और वो सियासत के ज़रिए मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आके सियासत के ज़रिए मुल्क को लीड करते हैं, जो अच्छा बुरा जैसा भी करते हैं। गलतफ़हमी मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि समझदार लोग इस बात को समझते हैं कि जितना भी दुनिया का निज़ाम है वो, और सियासत ख़ास तौर पर, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है दो चीज़ों से, जिसका गुफ्तगू हमने पिछली दो वीडियो में की। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंसर जो चीज़ मौजूद है इस वक्त, वो एक तो मज़हब है, इंसान के अकायद हैं, इंसान के मज़हबी अकायद उसको डायरेक्शन देते हैं, और वो उस डायरेक्शन के ज़ेर असर ही आकर सियासी अपने जो स्टैंडिंग होता है, सियासी जो उसका रास्ता होता है वो अपनाता है, और उसी के ज़ेर असर चलते हुए वो अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करता है, जो भी उसका अक़ीदा होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, दुनिया को पैसा यानी कि माशियात यानी कि वैल्यूएबल चीज़ें, एसेट्स, मॉनेटरी पावर जो होती है वो कंट्रोल करती है। दुनिया में हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने बात की कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, पावर है, तो वो बड़े से बड़े ममालिक के सियासतदानों को ख़रीद लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है, उन ममालिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसके ज़रिए अपने मकासद हासिल कर सकता है। दुनिया में जितने भी ममालिक इस वक्त वजूद में हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, या तो वो किसी मज़हबी बुनियाद पर बने हुए हैं, या वो किसी सोशल बुनियाद पर बने हुए हैं, या वो किसी कम्युनिस्ट बुनियाद पर बने हुए हैं, और जिन भी बुनियादों पर बने हुए हैं वो उन्हीं बुनियादों से डायरेक्शन लेकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी मुल्क जो बनता है वो उसके अंदर बसने वाले लोगों से बनता है, और जो लोग उस मुल्क को रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उसके अंदर बरसर इक़्तिदार हैं, उनके भी कोई ना कोई मज़हबी अकायद होंगे, कोई भी उनके कोई ना कोई माशी स्टैंडिंग होगी, पावर होगी, और उनका कोई ना कोई सियासी नुक्ता नज़र होगा। तो गोया सियासत को इन्फ्लुएंस करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं वो मज़ाहिब और पैसा। सियासत बहैसियत ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। जब किसी भी मुल्क या ग्रोह में, लोगों के ग्रोह में इंसान जो है वो कोई एक्टिविटी करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने माइंडसेट को, अपने नज़रियात को प्रमोट करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बज़ोर बाजू हो, डेमोक्रेटिकली हो, बज़ोर इक़्तिदार हो, बज़ोर वोटिंग हो, उस अमल को हम सियासत करार देते हैं। तो मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मज़हब को मानने वाला हूँ, उस पर चलता हूँ, उसके रिचुअल्स करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने सोचा कि मैं उस अपने माइंडसेट के ज़रिए, जो भी मेरा नज़रिया है, लोगों की परेशानियाँ ये हैं, मुझे उनकी परेशानियाँ दूर करनी चाहिए, और मैं इक़्तिदार की दौड़ में, इक़्तिदार के मामलात में आ गया कि जो भी मेरा अक़ीदा है कि गलत लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको सही करूँगा, या ये सही लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनको और बेहतर कर दूँगा, या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और या मेरे मकासद है कि मैं और पैसा कमाऊँगा जाके लीडरी के नाम के ऊपर, या लीडर होने के नाम के ऊपर। तो ये मेरा सियासी, कह लीजिए, दायरा कार होगा जिसमें मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये मैं सियासत करने के रुख पर आ गया हूँ। तो इसी तरह हम जब दुनिया को स्टडी करते हैं तो यकीनन दुनिया के भी कुछ पावर सेक्टर्स होंगे, दुनिया के भी कुछ मालदार लोग होंगे, दुनिया के भी कुछ पावरफुल मज़ाहिब होंगे जो अपने इन अकायद के ज़रिए और अपनी उस पावर के ज़रिए दुनिया को इन्फ्लुएंस करते होंगे। यहाँ सारा आता है गेम जो दुनिया की सियासत को, कह लीजिए, एक्सपोज़ करता है। तो दुनिया की सियासत जो वो एक मज़हब के इर्द गिर्द घूम रही है, आप सब भी जानते हैं, वो है यहूदियत। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे छोटा मुल्क है इसराइल, उसने, जिसको लोग वो कहते हैं इसराइल, बहुत सारे ममालिक नहीं भी मानते उसको मुल्क, उसने जो है एक जगह पर
قبضہ کیا اور اس کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا، اور اس حد تک پہنچ گیا کہ اب وہ ڈیل آف دا سینچری جو ہونے جا رہی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی، اپنے عقائد کی، اپنے تاریخی جو بھی مذہبی ان کے مائنڈ سیٹ ہے اس کے زیر اثر لے کر معاملات کو چل رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں جو ملک بستا ہے انڈیا، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا پہلے اپنی ویڈیوز میں کہ جو چانکیہ فلسفی پہ چلتے ہیں، اکھنڈ بھارت یا گریٹر انڈیا کا جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ انڈین یا ہندوازم کہہ لیجئے، جو ہندو مذہب ہے یہ پورے اس خطے میں رول کرے اور اس کے جو عقائد ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں، مندر بنائے جائیں، ان کے طریقہ کار سارے جو ادھر بسنے والے لوگ ہیں وہ یا تو آیا ہندو ہو جائیں یا جو ہندو نہیں ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے، مار دیا جائے اور ہندو راج ادھر ہو، یہ ان کا خیال ہے۔ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظریات کے اوپر بنا ہے، اسلامی فلسفے پہ بنا ہے، ایک ایسا ملک جو اسلامی نظریات، اسلامی فلسفے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان نظریات پر چلتے ہوئے، خطے میں رہتے ہوئے معاملات کو چلنا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایسے کہہ لیجئے خیالات نہیں دور اندیش کہ ہم دنیا پر قبضہ کر لیں۔ ہمارے ملک کی خوبصورت بات یہ ہے، یا پاکستان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جن اسلامی نظریات پر بنا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہیں کہ پاکستان اپنی گریٹنس، اپنے کردار کی بلندی بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک، اپنی اس بلندی کے ذریعے دنیا کو لیڈ کرے، دنیا کو راستہ دکھائے۔ یہ ہمارا الٹیمیٹ ویژن جو پاکستانی ریاست کا نظر آتا ہے وہ یہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم سوورن کہہ لیجیے حکومت قائم کر سکتے ہیں اللہ کی، زور سے نہیں، لڑائی سے نہیں۔ لڑائی اس وقت اسلام کہتا ہے کہ جب آپ پر حملہ ہو تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا، لیکن ہماری ملک کی ریاست کی جو اپروچ ہے وہ یہ نہیں کہ اپنے پڑوسی کے اوپر قبضہ کر لو، اس کو کھوکھلا کرو، اس کے ساتھ جھوٹی سیاست کھیلو، اس کو دھوکہ دہی کرو، پیٹھ پہ خنجر مار کے۔ یہ انڈین فلسفی ہے۔ پاکستانی فلسفی ہے کہ آپ اپنے کردار سے، اپنے تعلقات سے، ایک رکھ رکھاؤ سے، ایک معاملات سے، برابری سے، جو ہمارے شریعت کی جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے کردار کو اتنا بلند کریں اپنے ملک کے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کریں۔ یہ ہمارا اسلامک اور پاکستان آئیڈیالوجی کا جو انٹرپریٹیشن نکلتی ہے، سیاسی انٹرپریٹیشن، وہ یہ نکلتی ہے۔ تو جس طرح ہم نے 3 مثالیں دیں کہ اسرائیل ایک ملک بنا ہوا ہے، انڈیا ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، بھوٹان، ہر ملک جو ہے کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پہ بنا ہوتا ہے، اور وہ آئیڈیالوجی یا تو ریلیجن سے نکل کے آتی ہے یا وہ سوشل ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے چائنا ہے، کمیونسٹ ملک ہے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ جتنے بھی چائنیز یا اس خطے میں لوگ بستے ہیں چائنا کے اندر، ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں، ان کو اچھی فیسلٹیز ملے لائف میں، اور وہ ایز اے نیشن آگے گرو کریں، دنیا کو رول کریں اپنی گریٹنس سے، جو بھی ان کی گریٹنس کے سٹینڈرڈز ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں جب ہر ملک اپنی آئیڈیالوجی لے کے چلتا ہے تو اس آئیڈیالوجی پہ چلنے والے اس ملک کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ورلڈ پولیٹکس میں رول پلے کرتے ہیں۔ ایسے فورمز جن کو ہم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں جا کے اپنے آئیڈیالوجیز کو پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اور ان کا ملک کس رخ پہ سوچ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، وہ ان چیزوں پہ اپنے کہہ لیجئے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے دنیا کی سیاست کا جو پورا کے لیے تانا بانا بنتا ہے۔ اب ہمیں دنیا میں سیاست میں کیا ہونے والا ہے، کیا بگ گیم ہونے والے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ساتھ ساتھ ضروری ہوگا کہ دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور ان آئیڈیالوجیز کے زیر اثر رہتے ہوئے کس طرح لیڈرز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں دنیا کو لے کے۔ جیسے ٹرکی ایک ملک ہے، ان کی آئیڈیالوجی جو ہے اسلامک، لیکن انٹرپریٹ الگ طریقے سے ہوتی ہے، ان لائک پاکستان سے تو ملتی جلتی، کہہ لیے ان لائک ادر مسلم کنٹریز۔ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، یہ بھی بظاہر اسلامک ممالک ہیں، لیکن یہاں پر جو طرز سیاست یا طرز حکومت ہے وہ الگ ٹائپ کا ہے، وہ کنگڈم شپ ہے، بادشاہت کا طرز حکومت ہے، اور بادشاہت کے طرز حکومت کی جو سیاست ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے، اور ڈیموکریٹک وے کی الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی ممالک دنیا میں بستے ہیں وہ اپنی سیاست کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کے زیر اثر، اور ان آئیڈیالوجیز کو رکھتے ہوئے دنیا میں کیا ہونے والا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کا تعین ہوتا ہے ان کے عمل سے۔ پرابلم کہاں کھڑی ہوتی ہے، دنیا کو انفلوئنس سیاست کس طرح کرتی ہے، جب اس میں پیسہ اور پاور کے عناصر جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نیت میں گریڈی ہیں، لالچی ہیں، جن کا مقصد اپنی چلیں جی مذہبی آئیڈیالوجی آپ رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کی ایک آئیڈیالوجی، آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں،
لیکن اگر کوئی انسان ایسا جو مذہبی آئیڈیالوجی کا لبادہ اوڑھا ہو، یا کوئی ملک ایسا لیکن اس کے مقاصد ہوں کنٹرول کرنا، پاور گین کرنا، پیسہ وسائل پہ قبضہ کرنا اور دوسرے ممالک کو ڈس انٹیگریٹ کرنا، تو یہاں پہ آ کے دنیا کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ اور خراب ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہر ملک کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، آرمی ہوتی ہے، اس کی ایک پاور ایگریشن ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ اس پاور کو خود کتنا اسیس کر رہا ہوتا ہے، اس پہ وہ ملک اکڑ رہا ہوتا ہے، اس پہ اس کو ناز ہوتا ہے. کسی ملک نے اگر نیوکلیئر ویپن بنا لیا تو اس کو اس کا ایک قرض غرور ہوتا ہے، اس کو اپنی آرمی پہ ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جی میں اس آرمی کے ساتھ یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے یہ کیپیبل ہوتا ہے، اس کی جو ایئر فورس ہوتی ہے، اس کی نیوی ہوتی ہے. وہ ان تمام فیکٹرز کو رکھتے ہوئے ملک اپنے کانفیڈنس لیول کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی سیاست کے کہہ لیجیے داؤ پیچ کھیل رہے ہوتے ہیں. کیا چیز پرابلم میں آ رہی ہے؟ اس پوری دنیا میں مذہب، معاشیات اور سیاست تینوں اس دنیا کو انفلوئنس تو کر رہی ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کسی ایک ملک کو نہیں ہو رہا، اس کا سب سے بڑا نقصان انسانیت کو ہو رہا ہے. ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں لیکن ہیں تو سارے انسان، ہم کسی بھی مذہب کے چاہنے والے ہوں، فالو کرنے والے ہوں، لیکن بنیادی طور پر تو انسان ہے نا. تو اگر میں کسی ایک مذہب اور ایک ملک سے تعلق رکھتا ہوں اور میری ایک آئیڈیالوجی ہے اور میں اس کو لے کے دوسرے ملک سے لڑ رہا ہوں یا سیاست کر رہا ہوں، تو اس کا جو نقصان ہے وہ پوری دنیا کی انسانیت کو آ رہا ہے. اب ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہوتی ہیں کہ جناب ہماری آئیڈیالوجی تو صحیح ہے، ہم تو دنیا میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو اچھائی چاہتے ہیں. کہ دوسرا ملک ہم پر زیادتی کرتا ہے، ایسپیناچ کرتا ہے، کہہ لیجیے آ کے ہمارے ملک میں فساد پھیلاتا ہے، شر پھیلاتا ہے، تو ہمیں اس کو جب کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس تو رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے اور ہم تو اس کو کاؤنٹر کریں گے. تو ہر ملک کے اپنے رخ سے اپنے دلیل ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اب ہمارے پڑوسی کو لے لیجیے، انڈیا کو. تو میری بہت سارے انڈین شہریوں سے بھی ملاقاتیں رہیں جب میں انٹرنیشنل ٹریولنگ میں تھا، اور ان سے ڈسکشن بھی ہوئی، مفکرین سے بھی بات ہوئی. تو جب بھی ان سے گفتگو کرو تو ان کا ایک ان جنرل ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک جنرل مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بات شروع وہیں سے کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز غلط کی تو ہم نے اس کا رسپانس دیا، آپ نے. اور آپ ان جنرل ہمارے ملک میں پاکستان میں لوگوں سے بات کریں تو وہ بھی اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ جی انڈیا نے غلط کیا تو ہم نے شروع کیا. تو جب تک ہم ایک دوسرے پر بلیم رکھ کر اور سیاست کھیلتے رہیں گے یا اپنی ریلیجیس آئیڈیالوجی کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے اور چیزوں کو ایڈریس کرتے رہیں گے تو مسائل کا حل نکلنے والا نہیں ہوتا. دنیا کی سیاست اور سے بدتر ہوتی جاتی ہے اور ممالک اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جنگیں لڑنے لگ جاتے ہیں، اور تباہ کون ہوتا ہے؟ انسانیت. تو گویا ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ اس پوری دنیا کے جو نظام ہے، اس نظام میں سیاست کا کیا رول ہے. میرے مشاہدے کے مطابق سیاست کا رول اچھا نہیں ہے. سیاست نے ماضی میں انسان کو کچھ فوائد نہیں پہنچائے، انسانیت کو کوئی فوائد نہیں پہنچائے. ہسٹری اٹھا کے اگر آپ اسٹڈی کریں، جب لوگ سیاسی ہوئے ہیں اور سیاست کے ذریعے انہوں نے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر وہ معاملات حل ہونے کے بجائے سیاست ہی اور بڑھی ہے اور اختلافات ہی اور بڑھے. اگرچہ سیاست جیسے میں نے پہلے کہا، سیاست خود کو کوئی ایک چیز نہیں. اگر سیاست کا جو عمل ہے اس کو اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ انسان کی فلاح حاصل ہو، انسانیت کو فروغ حاصل ہو، اور ممالک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، لوگ اپنے اپنے عقائد میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، تو سیاست اس کو کہیں گے قابل قبول اور بہترین سیاست، اور وہ سیاست جو کرنی چاہیے انسانوں. لیکن دنیا میں سیاست کے ذریعے جو تباہی مچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاور گیمز ہو رہے ہیں، تھریٹ گیمز ہو رہے ہیں، بلیم گیم ہو رہے ہیں، اور سیاست کو لے کر ایک دوسرے پر الزام کر کے اور جو کمزور پر ظالم چڑھائی کر رہا ہے اور انفلوئنس کر رہا ہے، اس سے دنیا تو کہیں اچھائی کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو لیکن یہ دنیا کا رخ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ نظام ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے پوری دنیا کنٹرول ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، تو آپ کو مذہب اور پیسہ کی انفلوئنس کے زیر اثر رہتے ہوئے سیاست کس طرح کام کرتی دنیا کی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایران کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کی اپنی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے ایک الگ رخ کی. کویت اور قطر کی اپنی سیاست ہے، سعودی عرب کی اور یو اے کی اپنی سیاسی رخ ہے، ٹرکی کا اپنا، جو میجر پلیئرز ہیں دنیا میں. اچھا، دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک بھی ہیں جو سیاسی طور پہ نان ایکٹیو ہیں یا اتنے زیادہ انفلوئنس نہیں کرتے دنیا کی نظام کو. وہ ممالک ہیں جن کا نام ہم نارملی نہیں سنتے، جو بہت ہی زیادہ خاموش یا چھوٹے ممالک ہیں، یا ان کا ہونا اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے.
جیسے یورپ میں بہت سارے ممالک ہیں، پولینڈ ہے، ہنگری ہے، آئرلینڈ ہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایسٹ کے اندر بہت سارے ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں رکھتے دنیا کے اندر۔ تھائی لینڈ ہے، وہ اپنے معاملات کو لے کے خاموشی سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا میں ایکٹیو پلیئرز ہیں سیاست کے، وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو باقی کے جو خاموش ممالک ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو یا تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا اچھائی کی طرف، جو کہ کمی نظر آتا لے جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں جب بھی یہ سیاست کی گئی ہے اور سیاسی نظروں سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے تو نتائج اچھے حاصل نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ میں آپ پہ چھوڑے دیتا ہوں کہ آپ سیاست کو پسند کریں یا برا کہیں، اور اس کے جو فائدے ہیں اس سے انسانیت کو فروغ مل رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ آپ کا اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور آپ اپنی رائے قائم کرنے کے پورے آپ کو اختیار حاصل ہے۔ تو بہرحال دنیا کا نظام، سیاسی نظام کس طرح کام کرتا ہے ہم نے آپ کو بتایا۔ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان کے پاور سیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں چھوٹے ممالک کے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے سیاسی لیڈران کو، کس طرح؟ پیسے کے ذریعے، مذہب کے ذریعے، اور خواہشات کے ذریعے، جو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، مہنگی شرابیں، گلیمر، پیسہ، دوسرے ممالک میں عیش و عشرت کی زندگی، سٹیزن شپ، جو بھی ان کی نظر میں عیاشی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے سیاسی لیڈر بڑے آرام سے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں۔ قوموں کو لیڈر وہ چاہیے ہوتے ہیں جو سیاسی نہ ہوں، جو با کردار ہوں۔ قومیں ان لیڈروں سے بنتی ہیں جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ان لیڈروں سے قومیں نہیں بنتی۔ جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کی، ان سے قومیں بنتی ہیں، اور جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ باشعور بھی ہوتے ہیں، با علم بھی ہوتے ہیں، اور با کردار بھی ہوتے ہیں۔ صرف علم کا آ جانا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کردار یا نیت صحیح نہ ہو اور علم آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ تو ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں تباہی مچانے کے لیے۔ اور اگر آپ کا کردار صحیح ہو اور آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ غفلت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی قوم کو۔ تو کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے، یا جو ڈیفینیشن نکلتی ہے سیاسی، وہ لیڈر ہوتا ہے جس کا کردار بھی باوزن ہو، اور جس کا علم اور شعور بھی، جو سمجھ بھی رکھتا ہو چیزوں کی، نظام کی، باوزن ہو۔ امید ہے ہماری اس ڈسکشن سے آپ کے شعور میں کافی گمراہیاں دور ہوئی ہوں، اور اس ویڈیو کا مقصد حاصل ہو کہ آپ کو بہتر آگاہی ہو اس دنیا کے نظام چلنے کی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک اور پہنچا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔